अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त जहां पाकिस्तान की पूरी कौम पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में जीत का जश्न मना रही है, जहां पे फतहयाब पाकिस्तान की टीम हर पाकिस्तानी के चेहरे पे मुस्कुराहट है और खुशियां बिखेर रही है, तो वहीं पे पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं वो एक बार फिर से सर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स रही है, उस पॉलिटिक्स को देखते हुए यही सवाल जहन में आता है कि क्या वजूहात हैं कि अक्सर जब पाकिस्तान सही ट्रैक पर नजर आ रहा होता है तो इस तरह की चीजें रोनुमा होती हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत सी चीजों का नज़्म ज़ब्त बिगाड़ देती हैं। ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो कि अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान में होती नजर आती हैं, ये आज पाकिस्तान की सियासत में नहीं है। इनका अगर सिरा देखें तो ये सिरा काफी अरसे से नजर आता है। ये इस तरह की जमातें कभी खुद सामने आती हैं, कभी इनके पीछे दीगर मामलात होते हैं और आम तौर पे जब ये तमाम तर चीजें शुरू होती हैं तो इनको बिगड़ने में देर नहीं लगती, और जब इसमें बिगाड़ पैदा होता है तो इसका खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है, और खास तौर पे इसका जो असल जो नुकसान होता है वो हुकूमत वक्त को होता है। आज सवाल जो प्रोग्राम में होगा वो यही है कि क्या मामला है, क्या वजूहात है कि पाकिस्तान में अक्सर इस तरह की तहरीकें उस सेंसिटिव वक्त में सर उठाती हैं जब पाकिस्तान को इस तरह की चीजों से बचने की ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि आज पाकिस्तान में जहां एक तरफ इंटरनेशनल टीम्स को बुलाने की, रागिब करने की कोशिश है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान FATF, IMF और दुनिया को ये बात का पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। लेकिन आज भी यही सूरत हाल नजर आती है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार सहाफ़ी जनाब जहांगीर सैयद साहब, जिनसे हम जानेंगे कि इस तमाम तर मामले का पस मंजर आखिर क्या है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जहांगीर साहब, आपने काफी अरसे से पॉलिटिक्स को कवर किया, लोकल सतह पे पाकिस्तान में जो मामला होते हैं सबको कवर किया होगा। एक सवाल हर कोई पूछ रहा है आज अवाम में मौजूद शख्स कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पाती। हमारे यहाँ जब कुछ अच्छा होने लगता है, अवाम खुश होने लगती है, तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं, इस तरह की चीजें सर उठाने लगती हैं। ये पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, अलमनाक सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स है ही नहीं, हमारे जमहूरियत उस अंदाज में है ही नहीं जिसमें टॉलरेंस पैदा होती है, तदब्बुर आता है, तदबीरें आती हैं, और जो क़यादत होती है वो सोचने समझने और फ्यूचरिस्टिक विजन रखती है, आगे की सोचती है, देख सकती है। कहते हैं ना, दीवार के पीछे भी देख सकता है एक लीडर, लेकिन यहाँ फुकदान लीडरशिप का है, क़यादत का है। ये लोग सियासतदान तो कहलाते हैं और जमहूरी इदारे भी हैं, लेकिन वहाँ से ना सियासतदान पुख्तगी हासिल कर रहे हैं और हमारे इदारों को भी जो है वो इतना मजबूत होने का मौका भी नहीं मिला। कई माशाल्लाह है। ये सारी सूरत हाल की वजह से ये डामाडोल की कैफियत है, और होता ये कि ऐसे माहौल में जज्बात परवान चढ़ते हैं और जज्बात की वजह से एक कैफियत ऐसे पैदा होती है जो इन मुल्क का सारा निज़ाम जो है धर्मबर कर सकती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि जज्बात आमतौर पर इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं लोगों के जज्बात को उभारा जाता है, कभी तरक्की के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी उम्मीद दिलाई जाती है, लेकिन जो तबका पिसता है वो आम आवाम पिस रही होती है ना। जहांगीर साहब, आज भी हम देखें तो सड़कों के ऊपर जो सूरत हाल नजर आई गुज़श्ता दिनों में कि कहीं पे खंदकें खोदी गई, कहीं पे दूसरे मामलात हुए, रुकावटें खड़ी की गई। आखिर ये तासुर तो पाकिस्तान का बिगड़ा है, ये तासुर तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का बिगड़ा है, और ये एक जो क्लेम है हमारे यहाँ कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, दूसरे की बात में ना मैं वजन समझूं ना उसको किसी किस्म की कोई हैसियत दूं, ये क्या मिजाज रह गया है? देखिए, अंग्रेज तो चला गया लेकिन अपनी जहनियत छोड़ गया है। वो जहनियत का तकादा ये कि जो है ना, डिवाइड करो, तकसीम करो और हुकूमत करो, ये होता ना। हमें डिवाइड कौन करना चाहता है? अब हमें जो जिनके मफादात हैं जुड़ गए हैं, सियासी मफादात हैं, बहुत सारे मफादात हैं, या माफियाज बहुत हैं, इनकी जो है डांडे बैरूनी ममालिक से भी मिलते हैं, वहाँ से भी इनके मफादात जुड़े हुए हैं। सूरत हाल ये है कि हम में कौम क्यों नहीं बन सकी, इसीलिए नहीं बन सकी कि हमने कौमी सोच के साथ अपने आप को देखा ही नहीं। हम यही नहीं सोचते कि कौम की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। ये सारे अलमिया हमारे साथ है जिसकी वजह से
یہ ایک روز میں تو حادثے نہیں ہوتی نا، یہ ایک روز میں نہیں ہوتی ہے اور یہ ہر روز میں نہیں ہونے چاہیے. ہاں. ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی سچویشن ہی ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے نہیں یار چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، کچھ خوشی کی خبر آتی ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی آئی کہ پاکستان نے کرکٹ کے میدانوں میں کامیابی سمیٹی، پھر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ سعودی عرب ہوا، اس کے بعد پاکستان کو ایک قسم کی امداد بھی مل گئی سعودی عرب سے. اس کے بعد جو ڈالر جو پروان چڑھ رہا تھا لگاتار، پروان تو نہیں کہیں گے لیکن بے قابو بے لگام گھوڑے کی طرح پرواز کر رہا تھا. تو یہ جو صورتحال تھی کہیں قابو ہوتی ہوئی نظر آئی. جہاں ہی قابو ہوتی ہوئی نظر آئی چیزیں تو لوکل پولیٹکس میں خرابی ہو گئی. اور یہ مثال آج کی نہیں ہے، ماضی میں ایسے کئی بار ہوتا رہا. بڑی بڑی حکومتیں، طاقتور حکومتیں ان سارے معاملات کے آگے ڈھیر ہو گئیں. تو یہ تو روش جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے وہ کس لحاظ سے صحیح ہوگی؟ دیکھیں، جہاں عقل، دانش، تعلیم کا فقدان ہو اور ان کو جان بوجھ کے ایسے رکھا گیا ہو، ان کی حکمراں طبقہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے، وہ ہر حکومتوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. وہ اگر تاجر برادری ہے وہاں بھی ایک حاکم طبقہ ہوتا ہے، وہ زیر نظر رکھنا چاہتا ہے. ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے. وہ یہ کیا کرتا ہے، اب یہ جو ایندھن ہے، یہ جو معصوم لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جنہیں سمجھ نہیں ہے، سیاسی سمجھ نہیں ہے، روزانہ جو ہے وہ گڑھا کھودتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں اور پیتے ہیں، ایسے والے لوگ ہوتے ہیں. پھر ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. ان کو بھوک سے، جس کو جو بھوک دیکھتے ہیں تو ان کو بھوک کی جو ہے کشش دکھائی جاتی ہے. روٹی کیا جاتا ہے. کسی کو مکان کی ضرورت ہو تو مکان کی بات کی جاتی ہے. روٹی کپڑا مکان کا بھی نام یہاں نعرہ لگا. آج یہ ہے میثاق مدینہ کا نام استعمال ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں جو جذباتی کیفیت ہے، اب یہ لوگ جو حکمراں طبقہ ہے، جو سوچنے والا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہے. تو وہ جو ہے ایسی قوتوں کو جو اس کو پروان چڑھاتی ہیں، جو اس پہ یقین رکھتی ہیں، جو واقعی محبت کرتی ہیں، جو اس کے دفاع کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، ان کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اسی حکومت کو آپ لے لیں. آپ کی بات کاٹتا ہوں، مجھے صرف آپ اس بات کا جواب دے دیجئے، اور یہ عوام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے. سیاست میں مذہب کا استعمال ہونا اور مذہب کا ایز اے کارڈ، ایز اے ٹول یوز کرنا، یہ دو بہت زیادہ فرق چیز ہے. میں یہاں پہ جس استعمال کی بات کر رہا ہوں، آپ ایز اے مذہب کو ایز اے کارڈ یوز کرنا، ہاں بالکل، لسانیت کو ایز اے کارڈ یوز کرنا، یہ جو معاملات ہیں آپ کی نظر میں آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ یہ سیاست میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کہتے ہیں کہ بھائی سیاست ہو دین سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل صحیح ہے. تو پھر تو چنگیزی کا جو ماحول آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مار دھاڑ ہلاکو، جو بٹرس جو ہوتا ہے نا، بے ایمانہ جسے کہتے ہیں، وہ رویے کیوں پروان چڑھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی. آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، اب وہاں کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں. وہاں تو بھائی تدبر ہوتا ہے، وہاں تو اپنے دلائل پہ بات کی جانی چاہیے، منطق اور لاجک ہونا چاہیے، اس کے پیچھے علم ہونا چاہیے، اس کے پیچھے پلاننگ ہونی چاہیے. کچھ نہیں ہوتا ہے، گالیاں بک رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے. اس لیے کہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. ان کا جو ایندھن ہے وہ معصوم اور غریب عوام ہیں، جن کو پڑھایا سکھایا نہیں گیا، تربیت نہیں دی گئی، مواقع نہیں دی گئے، کھانے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کے جذبات سے کھیل کے، اب آپ دیکھیں اس کی جو ہے تحریک لبیک کی جو ہے، یہ بڑے نازک سا سوال ہے، اور یہ ہمارے ملک کی سلامتی اور جو ہے بہت ساری چیزوں سے جڑا ہوا سوال ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے جو واقعات ہو رہے ہیں. خدا رحم کرے. اور میں دیکھ بھی رہا ہوں سچویشن ایسکیلیٹ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. جی یہ کب اس چنگاری کو ہوا لگے اور یہ کب ایک آگ کا جنگل بن جائے. عید میلاد النبی کے جو جلسے جلوس اور جو مسلمان، یہاں کے مسلمان جو جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اس میں جو ہے ان سے محبت کرنے والے شامل بھی ہوئے. ان کو آپ نے آزادی بھی دی رکھی تھی، بہت ساری چیزوں کی آزادی تھی. تو اب جب وہ آئے ہیں
تو آپ نے جو ان سے یہ کام تو لے لیا کہ وہ سرکاری طور پر جو دن منایا جا رہا تھا، حکومت کو منانا تھا، وہ اس میں بڑا زبردست جوش خروش نظر آیا. اس کے بعد جو ہے آپ کو فکر لگ گئی کہیں پابندی نہ لگ جائے، یہ جو کلدم جماعت ہے اب وہ کوئی نئی مشکل نہ آ جائے، باہر کے جو ہے حاکم ہم سے پوچھ نہ ڈالیں کہ تم کس کو پروان چڑھا رہے ہو. اب یہ انہوں نے جو ہے تھوڑا سا قابو کرنے کی کوشش کی. مینجمنٹ تو ہے نہیں، جو ایک ذہن ہوتا ہے. مینجمنٹ کی کمی ہے، کنفیوژن اتنا زیادہ ہے کہ ایک خوف ہے کہ اگر اس کو مینج کرنے کی کوشش کی تو کہیں گلے نہ پڑ جائے معاملہ. انتظام منظم اگر نہ ہو تو انتشار ہوتا ہے. مینجمنٹ کی کمی کا دوسرا مطلب یہ ہے انتشار. مینجمنٹ ہوتی، گورننس ہوتی، اگر حکمراں کا کوئی محبت کرنے والا ہوتا، اس کا کہنا ماننے والا ہوتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. آج اجلاس ہو رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت کر رہی ہے. یہی شیخ رشید وہ جو کل کچھ اور باتیں کر رہے تھے، بڑے جوش اور جذبے کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آج جو ہے ٹیبل پہ بھی بیٹھے ہوئے، جب دو رویے ہوں گے، آپ گاجر بھی دکھا رہے ہوں گے، ڈنڈا بھی دکھا رہے ہوں گے. گاجر تو لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، ڈنڈا کھانے کو کیوں تیار ہوں؟ وہ ان کی بھی کچھ حقوق ہے. یہ سارا جو ہے کیوس پیدا ہوتا ہے مینجمنٹ کی خرابی کی وجہ سے. آپ نے شیخ رشید صاحب کا جہانگیر صاحب نام لیا، غالباً اگر میں غلط نہ ہوں تو جب شیخ رشید صاحب منسٹر آف ریلویز تھے اور ریلوے کی وزارت ان کے ہاتھ میں تھی، تب اسی پرپس کے لیے انہیں وزارت داخلہ دی گئی اور ان سے یہ جو وزارت کی جو تبدیلی ہوئی اسی مقصد کے لیے کی گئی. لیکن ایک سوال یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یہ معاملات پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر ان کے اوپر ڈائلاگ ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، پھر وقتی طور پہ ان کو قابو کر لیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، جیسے ہی لگتا ہے کہ اب صورتحال میں کچھ بہتری آئے گی تو پھر یہ ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں. تو کیا شیخ رشید صاحب جو کہ وزارت داخلہ کی قلمدان سنبھالے میں ہیں، کہیں کوئی چوک ہو رہی ہے؟ دیکھیں، شیخ رشید صاحب کی بات نہ کریں، پی ٹی آئی موجودہ حکومت میں بہت سارے شیخ رشید صاحب ہیں، ان کے مختلف نام ہوں گے. آپ یہ دیکھیں، ایک وقت یہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے، کل کلپ چل رہے تھے کہ شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ یہ تحریک لبیک ہماری لاج ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری آبرو ہے، اور کچل کے رکھ دیں گے ہم تحریکوں کو جو پاکستان کے خلاف ہوں گی. سیاسی تحریکیں سامنے تھیں اور ان کو اتنا انہوں نے جو نا بلوم کیا جی، اس پہ ہوا بھری، ساری چیزیں کی اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے. آپ نے ہتھیار کے طور پر ان کو دکھایا، اس اپوزیشن پہ پریشر بلڈ کیا، ساری چیزیں بلڈ کی. اور آج جو ٹرن لیا ہے تو انتہائی خطرناک باتیں کرتے ہیں. انتہائی خطرناک بھی ہیں اور کچھ صورتحال بے قابو بھی اکثر نظر آئی. کیونکہ اگر گزشتہ ہفتے کے دوران دیکھیں، اکثر مقامات پہ متعدد بار جب جناب شیخ رشید صاحب میڈیا بریفنگ کے لیے آئے تو انہوں نے اکثر دلاسے دیے، باتیں کہیں کہ صورتحال قابو میں ہے، اور ہر قابو کے سچویشن کے بعد وہ صورتحال بے قابو نکلتی تھی. لیکن یہاں ایک سوال بہت اہم ہے، اور یہ سوال میں جہانگیر صاحب کی طرف تو لے کے آؤں گا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سوال آپ کی طرف بھی رکھتا ہے. چلو، اور یہ سوال آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے گا. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ یہ بات شاید تھوڑی سی تلخ لگے، تھوڑی سی گراں گزرے، لیکن یہ سوال خود سے ضرور پوچھئے گا کہ جب ہمارے یہاں تکبر کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں دین کا بھی ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ ہم خود میں تکبر محسوس کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں دین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت محدود ہے. دین اتنا محدود نہیں ہے، اسلام اتنا محدود نہیں ہے. ہمارے یہاں جب عشق رسول کی بات آتی ہے تو عشق رسول کا ہر کسی کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کس کا عشق کم ہے، کس کا عشق زیادہ ہے، یہ دلوں کا حال ہے. یہ دلوں کا حال جاننے کا تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کو ہم جا کے جانچ سکیں. کیوں یہ ہمارے معاشرے میں یہ روش آ چکی ہے کہ میری جو بات ہے وہی سچ ہے، میرا جو انداز ہے وہی سچ ہے، میرا جو طریقہ ہے وہی درست ہے، میرا جو عشق ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی عشق کا صحیح طریقہ ہے. ویسا ہی عشق دوسرے کو بھی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا اس انداز میں نہیں کرے تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. یہ کون سی روش ہوئی؟ یہ سوال اپنے آپ سے بھی پوچھئے.
اس کے اوپر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اسی سوال کا جواب میں جہانگیر صاحب سے بھی لوں گا اور جانوں گا کہ کیا معاشرے سے اس روش کو دور کیا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ صورتحال آخر کہاں تک چلے گی. ایک سوال آپ لوگ کی طرف میں نے چھوڑا تھا, وہ سوال یہی تھا کہ ہمیں خود کا جائزہ لینا. وہ جائزہ ہم نے لیا ہوگا, آپ نے بھی لیا ہوگا بریک کے دوران, اور امید کرتے ہیں کہ سوال جو میں آپ کی طرف چھوڑ کے گیا تھا اس سوال کا جواب آپ نے اپنے حد تک ضرور تلاش کیا ہوگا. میں جہانگیر صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ معاشرے میں یہ جو سوال ہے جس کا جواب ابھی تک بہت سے لوگوں نے نہیں تلاش کیا, اس کا سوال کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جہانگیر صاحب یہ سوال بہت اہم ہے, یہ اہم ترین ہے, حساس ہے, اور جب اس کا عدم توازن ہوتا ہے نا, اسی کے نتیجے میں یہ سب کچھ خلفشار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ آپ جو ہے نا, جب تک کہ ہم اپنے نبی کو اپنے والدین سے, اپنی جان سے, ہر چیز سے افضل نہ سمجھ لیں, ہم صاحب ایمان نہیں ہیں, ہم مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں. یہ ایک ایسا فارمولہ ہے. تو جب سارے مسلمان ہیں تو سارے مسلمانوں کا جذبات تو ایک ہی ہونا چاہیے نا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو زیادہ جو کرتے ہیں تو ان کو سیاسی جو ہتھ کنڈے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ اگر ہم ان کو کیچ کر لیں, اگر ہم ان کو گرپ کر لیں, ان کو گریپ کر لیں, تو یار یہ ہماری تو بہت ساری چاندی ہو جائیں گی. اتنے جذباتی لوگ کیسے ملیں گے؟ پھر ان پہ پھندے ڈالتے ہیں لوگ. جیسے جو ہے اس حکومت نے ایک کوشش کی کہ جناب اتنا اچھا جو ہے وہ جشن منایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ساری قوم جھومنے لگی. وہ ان کے لیے نہیں جھوم رہی تھی, تو وہ تو جھوم اس لیے رہی تھی کہ نبی کا دن تھا, اور نبی کا دن منانے میں تو بہت پرجوش ہے, کوئی بھی ہو. اب کیا کیا, اب اس کا کیا, اب وہ جو دوسرے لوگ آ گئے وہ 2 قدم آگے تھے. انہوں نے مطالبے سے کہ فرانس کے سفیر کو باہر بھیج دیں. ارے بھائی آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ سفیر تو ہے ہی نہیں یہاں پاکستان میں. جب وہ الاؤ جو جل پڑا, فلیم جو بن گیا, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ تو یہاں سفیر ہی نہیں ہے. یہ سیاست ہے, ان کے جذبات سے کھیلنا, پھر ان میں ہوا بھرنا, پھر ان کو پن دکھانا, ان کا ہوا نکالنا. یہ کوئی غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے. دیکھیں غلطی تو ہوئی دونوں طرف سے ہوئی ہے, لیکن ایک ری ایکشنری غلطی ہوتی ہے نا, اس کو بھی دیکھنا. عدم اعتماد نہیں ہے ہمارے, عدم اعتماد نہیں ہے. جب آپ چیزیں چاہ رہے ہیں ان کو, آج بھی تو آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. مذاکرات تو ہو رہے ہیں آج جو ہے نا, بالکل ایسے ہو رہے ہیں, بالکل پرائیویسی میں, کوئی اس میں شامل نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کون کون بیٹھا ہوا ہے, 3-4 عام نام آ رہے ہیں. اب جب وہ ہو رہے ہیں تو یہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے تھی. ہر شعلے کے بعد آپ پانی لے کے دوڑیں گے, آگ جب جل جائے گی, جب گھر جل جائے گا تو آپ جو ہے آہیں بھریں گے. یہ کون سی اسٹریٹجی ہے یار؟ اب آپ ان کو ملائیں گے کہ وہ جو ہے فلسطین وہاں کے لوگ ہیں, وہاں کے دہشت گرد ہیں. ابے بھائی پاکستانی ہیں, ان کی کیئر کرو. کہتے ہیں کہ اپنا آدمی ہوتا ہے نا, تو وہ جو ہے وہ جو اپنے آدمی کو چھاؤں میں کھینچتا ہے پھر مارتا ہے. ابے بھائی کچھ تو آپ ایسا کرو اب کہ ان کی جو ہے تلافی ہو, اشک سوئی ہو. آپ یہی نہیں معلوم آپ کو کہ کیسے ہاؤ ٹو ٹیکل. اگر ٹیپیکل پیپل بھی ہیں تو آپ کو ٹیکلنگ تو آنی چاہیے نا, آپ ان کو ڈیل تو جاننا چاہیے. اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ آ رہا ہے جہانگیر صاحب, ہمارے یہاں جو سیاست ہے نا وہ بڑی ظالم ہے ایک طریقے سے. ہمارے یہاں جب اس طرح کے حساس معاملات بھی ہوتے ہیں تو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا, اس بار بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جو سیاسی پارٹیاں ہیں نا وہ اپنا اس پہ بیان دیتی ہیں. جب کچھ اچھا ہونے لگتا ہے, کہیں ٹھنڈک ہونے لگتی ہے, کہ معاملات لگتے ہیں کہ سلجھ جائیں گے, تو پھر اس میں کوئی ایک چنگاری چھوڑی جاتی ہے. کہیں اگر معاملات سکون سے ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں حکومت کا یہ ہو گیا, حکومت کا وہ ہو گیا, حکومت نے اپنی ریٹ نہیں قائم کی. حکومت ریٹ قائم کرنے جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو اپنے ہی پاکستانیوں کو تشدد کا اشارہ بنایا. میں اگر میں چاہوں تو اس کو یوں کلیئر کروں گا کہ جب بھی اپوزیشن
کہ جب حرکت میں اور دوستی میں آتی ہے جب کوئی طاقت جو ہے حکومت سے لڑ پڑے، الجھ پڑے، تو وہ اس کے ہمدرد بن جاتے ہیں. کل جو ہے اس کے یہ اپوزیشن والے خلاف تھے اور وہ بہت ان کو ہوا بھر رہے تھے. ابے بھائی ملک ہے، ریاست ہے، سلامتی ہے. سوال یہ جہانگیر صاحب کہ یہ مسئلہ ریاست کا ہے، یہ ملک کا، یہ مسئلہ کسی جماعت کا نہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، کسی فرد واحد کا نہیں ہے. اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے ریاست پہ پڑ رہا ہے. ہمارے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جب نام دنیا بھر میں لے گا تو وہ خراب ہوگا. وینٹیلیٹر پہ کئی شعبے آ چکے ہیں، کس بری حالت میں، غربت دیکھیں آپ، مہنگائی دیکھیں آپ. اس حالت میں ان کو یہ برداشت کر سکیں گے؟ یہ جو سارا کھیل کیا ہوا ہے، اور جو ہے وہاں کہتے ہیں افغانستان کے بارڈر پہ کیا ہے، ہمیں یہ خطرہ ہے، اور امریکہ ہم سے مطالبے کر رہا ہے، آپ بھلے انکار کرتے رہے. آپ یہ ایک رنگ دے رہی ہیں یہ حکومت. پرانے مطالبے وہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تو کوئی معاہدہ ہی نہیں کر رہے. ارے پرانے معاہدے پہ تو چلنے کے لیے راضی ہے نا. تو آپ یا تو بتا دیں، ڈاکومنٹ کر دیں، لوگوں کو دستاویز دے دیں. ان کا حق ہے کہ وہ جان سکیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ چھپاتے ہیں اور پھر جو ہے آپ افواہیں پھیلاتے ہیں یا آدھا سچ بولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور آگ لگتی ہے. آپ سے حکومت سے اعتبار خراب ہوتا ہے. حکومت کسی قابل نہیں ہوتی، کسی سے مذاکرات اور بات کرنے کا اعتبار اور اعتماد اس پر نہیں ہوتا. کیا ہوگا پھر؟ اچھا، ایک حکومت کا تو اعتبار نہیں ہے، لیکن اپوزیشن بھی تو اعتبار کئی بار کھو چکی ہے، کیونکہ آج اپوزیشن میں جو جماعتیں موجود ہیں ماضی میں انہوں نے یہ ساری غلطیاں کی ہوئی ہیں. نیک نیتی کے ساتھ نہیں کہ وہ ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے یہ. ابھی جب آپ سے جو وہ ان سے لڑ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہو گئے. بھائی کل تو آپ کے لیے دشمن تھے نا یہ، اب آپ ان کو خیر خیر کہہ رہے ہیں. تو سر ملک دیکھیں، ملک سوال تو کی خاطر بولیں. سوال تو یہی آ رہا ہے کہ جب ملک کی سالمیت کی بات ہو، جب ملک کی بقا کی بات ہو، تب تو ہم اپنی پولیٹکس کو کچھ عرصے کے لیے پس پردہ رکھ کے ایک ہو جانے کی بات ہے. ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کو کیا معلوم ملک کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے. سب جو ہے ہاتھیوں کی طرح جو ہے وہ گھاس کو پس رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے بھی یہ رعایا کو گھاس سے زیادہ نہیں سمجھتے. کہتے ہیں نا دو گھاسوں کے درمیان، وہ دو ہاتھیوں کے درمیان گھاس پس رہی ہے. تو یہ گھاس کیا ہے ہماری؟ یہ عوام ہے جن کو پیس رہے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لڑنے سے اس ملک کا، اس مملکت کا، اس کے عوام کا کیا ہوگا. کسی کو خیر کی خبر ہے؟ سب کہتے ہیں کہ ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں، خیر کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں. یہ کون سی ترقی ہے جو ہے تنزلی لا رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. حساس ٹاپک ہے یہ، ٹاپک بہت حساس ہے، کیونکہ عام طور پہ سوچو نا، عام طور پہ جس طریقے سے یہ باتیں کہی جاتی ہیں، بہت آسان ہے کہ یہاں بیٹھ کے یہ باتیں کی جائے، لیکن جو دونوں طرف کی جو فریق ہیں، کیونکہ آج انفارچونیٹلی سوشل میڈیا ہو، مین اسٹریم میڈیا ہو، تو دونوں طرف مجھے جو دکھا، جو مرنے والا تھا دونوں طرف مسلمان تھا، چاہے وہ پولیس کی وردی میں ملبوس ہو یا کوئی صافہ باندھا ہوا، شلوار قمیض پہنا ہوا کوئی شخص جو کہ احتجاجی تحریک کا حصہ ہو. میرے لیے یہ جو مناظر تھے وہ اتنے دل خراش تھے کہ کیا وقت آ گیا، کس نہج پہ آ گئے کہ آج مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مارا جا رہا ہے، اور نہ مرنے والے کو پتا، نہ مارنے والے کو پتا. کوئی بے نام گولی، کوئی بے نام پتھر، کوئی بے نام نشانہ کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو چھنی کر دیتا ہے. دیکھیں ہمارا کتنی بڑے المیے کی بات ہے. آپ المیے کی، آپ جس دکھ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت کو جو ہے پیسے مواقع فراہم کریں گے. ان کا کینہ توس میڈیا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہوگا. وہاں کی اگر کوئی بات کوئی ریپیٹ کر دیں تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہاں میڈیا کی زبان بول رہے ہیں. آپ تو میڈیا کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں. آپ کیا دکھا رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں؟ ہم وہاں کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دھمکیاں دی جاتی ہیں آپس میں کہ ہم یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے. اس کی دیکھیں کتنی خطرناک باتیں کہ ایک گروہ کے پاس کہا جا رہا ہے کہ 27 کلاشنکوفیں لے کے کھڑے تھے. اگر یہ بات میڈیا پہ کوئی وزیر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر باہر والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں تو سرعام جو ہے وہ نظر آ رہی ہے.
ارے کچھ تو شرم کریں, کچھ تو دیکھیں کہ میڈیا پہ کیا چلنا چاہیے, کیا نہیں چلنا چاہیے, ہم کس ملک میں ہیں اور اب کہاں ہم انسرٹین ہے ہماری لائف, ہمارا ملک, ہر چیز داؤں پہ لگا ہوا ہے, کسی کو کوئی احتیاط ہی نہیں, جو چاہ رہا ہے بیان دے رہا ہے. میں اسی سوال کی طرف آنے والا تھا. یہ جو بیانات دیے جاتے ہیں کہ اتنی کلاشنکوف ہیں, یہ ہیں, ان کے پاس یہ ہتھیار ہے, ان کی طرف وہ ہتھیار ہے, جب یہ ڈیل ہو جاتی ہے, جب معاملات طے پائے جاتے ہیں, پھر سب اچھا ہے کر کے جو گرفتاریاں ہوئی ہوتی ہیں, جو قیدی ہوتے ہیں, ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. آج پھر اگر یہ مذاکرات کامیاب گی. ہو جاتے ہیں نا, تو شیخ رشید کو آپ دیکھیے گا, ان سے مہذب, ان سے شائستہ گفتگو کرنے والا نہیں, دید, محبت اور تحریک لبیک سے جو ہے وہ تعلق, اور یہ اتنا بڑا ٹرن اور اتنی مذاکرات جلدی کئی ٹرن. بار کامیاب ہوئے جہانگیر صاحب. سوال یہ نہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوئے, ابھی گزشتہ 2 دنوں میں کئی بار مذاکرات کامیاب ہوئے, لیکن یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں, پھر کوئی ہوا چلتی ہے اور پھر یہ معاملات بگڑ جاتے ہیں. سر, جس کا ان لوگوں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے گھر تو جلتے نہیں ہیں, مارا جاتا ہے تو غریب مارا جاتا ہے, جذباتی لوگ مارے جاتے ہیں, نہ ان کے گھر جلتے ہیں, نہ ان کی صحت پہ کچھ اثر پڑتا ہے. ان کو تو بیٹھے ہوئے جو چاہیں کہہ دیں, بڑی بڑی تقریر کر دیں, ان کے جو ہماری تحفظ کا کوئی سامان نہیں ہے, ساری سیکورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے لگی ہوئی, بجٹ ان پہ خرچ ہو رہا ہے, سلامت ان کو رکھا جا رہا ہے, قوم جو ہے وہ آگ بھی بھڑک رہی ہے, قوم جو ہے اس آگ میں جل بھی رہی ہے. تو بھائی جب یہ تفاوت, یہ فرق جو ہے چھوٹے بڑے کا ختم ہوتا ہے, اب وہ تو پھر جب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ آج تک یہ وزیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بس میں سفر کیا ہوگا, کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا ہے. جب اس کی دنیا الگ ہے, ہماری دنیا الگ ہے, تو ہم اس غریب دنیا پر وہ کیوں رحم کریں؟ اور یہ تو عالمی جو آپ سیناریوں میں دیکھیں, اس میں تو ہے ہی نہیں کہ غریب پہ رحم کھایا جائے. یہ تو انہی کے پروردہ ہے نا, وہیں کی یونیورسٹی کے, وہیں کی تربیت یافتہ, انہی کی سوچ کے لے کے آئے ہوئے, اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ بھائی دیکھیں, آپ کسی مولوی سے شکایت کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی سے محبت کرنے والے کی کوئی وقت نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے. وہ تو ہے, مسلم ہے, اس کو آپ کو. لیکن دوسری جانب سے تو یہ بات آتی ہے کہ محبت صرف آپ کی طرف سے تھوڑی ہے, محبت کا صرف ایک کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ اس کا جھنڈا صرف ایک ہی طرف سے لوگ اٹھائے جا سکیں. افسوس تو یہ ہے نا جہانگیر صاحب کہ ادھر بھی محبت کرنے والے ہیں, ادھر بھی محبت کرنے والے ہیں. بھائی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حکومت نے 13 دن کا جھنڈا نہیں اٹھایا کہ عید میلاد النبی جان نہیں لڑا دی. صدر مملکت کے یہاں جو ہے عید میلاد النبی کے پروگرام سب ہوئے, یہی تو بات ہے. تو جب وہ بھی جھنڈا اٹھا رہے ہیں, یہ بھی جھنڈا اٹھا رہے ہیں, تو یہ ڈنڈے کی اور یہ کلاشنکوف کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ اگر واقعی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کی ان کی بنیادی تعلیم تو دیکھ لیں. کہانی وہاں سے آ رہی ہے کہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت ہے, اس کے میں بات کروں گا پروگرام میں بریک کے بعد بھی, لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت ہے, پاکستان کو وہ تنظیمیں, وہ ممالک جو پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہیں, دراصل وہ ہمارے معصوم لوگوں کے بیچ میں چند بھیڑیوں کو گھسا کے, ان کو برین واش کر کے اس سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت باہر کہا جاتا ہے, حکومت کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فنڈنگز ہو رہی ہیں, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ عناصر ہیں جو کہ اس طرح کی چیز کو ایسکیلیٹ کرنے میں اپنا بڑا کردار ادا کرتا ہے, اور اس کا خمیازہ پوری ایک قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. ایک اور بڑا اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت جو چیزیں گردش کر رہی ہیں, یہ آزادی کا کس حد تک نقصان ہے یا کتنا فائدہ ہے, یہ بھی بات ہوگی. یہ بڑا اہم سوال ہوگا کیونکہ بہت سی چیزیں اس وقت گردش کر رہی ہیں جن کے بارے میں اگر تصدیق کی جائے تو شاید وہ تصدیق نہ ہو سکے. بات کریں گے اس کے اوپر, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو سیاست ہے, وہ سیاست کا محور تو پاکستان میں اکثر تبدیل ہوتا ہے, لیکن سیاست میں جو انٹینسٹی ہے وہ حالیہ دنوں میں جس طریقے کی دیکھنے میں آئی, ایک طرف سے کہا جاتا ہے یہ سیاست ہے, دوسری طرف سے سازش کہا جاتا ہے. پاکستان میں ماضی میں اس طرح کی جب بھی قوتوں نے سر اٹھایا تو کبھی کسی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تو کبھی کسی کو, لیکن یہاں اس وقت ایک سوال تو یہ ہے
کہ اس طرح کے بیانات کہ کلاشنکوف کا مل جانا, ادھر سے گولیاں چلنا, یہ کیا ایک منسٹر کو آن ٹیلی ویژن آن ریکارڈ یہ بات کہنی چاہیے, خاص طور پہ تب جب پاکستان FATF جیسے حساس معاملات کے اوپر ڈیل کر رہا, اور تب جب پاکستان کا ایک کافی عرصے سے جو پاکستان کے ساتھ جو معاملات چلے ہیں ہندوستان کے, وہ اس وقت اس بات کی تلاش میں ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو کچھ موقع ملے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. یہ بڑا اہم سوال ہوگا کہ پاکستان میں یہ جو چینج ہے یہ کب آ سکے گا. جہانگیر صاحب, ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں, شاید دونوں طرف جو لوگ, اطراف جو لوگ ہیں, میرے خیال سے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پولیس والے ہیں, جو رینجرز کی وردی میں موجود ہیں, یا اس طرف جو مظاہرین ہیں, دونوں طرف کے لوگ جو مجھے سمجھ آیا, کوئی بھی احتجاج اس انداز میں نہیں کرنا چاہتا کہ خون بہے کسی کا, کیونکہ خون بہانا حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہے. وہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں, لیکن ہمیں جب اس طرح کی احتجاجی تحریک ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ کچھ مٹھی بھر عناصر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس پورے کاز کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اس کو بدنام کرتے ہیں, اور اس کا خمیازہ پھر بہت سارے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ماضی میں ہوتا رہا, اس بار بھی ایسے ہی کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کی طرف سے فواد چودھری صاحب نے بھی اشارہ دیا. جی, فواد چودھری صاحب کی آپ بات سنیں, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ للکار رہے ہیں, انڈیا کو للکار رہے ہیں. ان کی یہ تقریر ہے کہ کلاشنکوف آ گئے اور یہ دہشت گرد ہیں, اور ہم نے تو اتنا ریکارڈ قائم کر دیا ہے, ہم نے تو ان کو شکست دے دی اور ان کو شکست دے دی, اور ہم سے تو ڈرو مرو. ارے بھائی, آپ یہ پاکستانیوں سے مخاطب ہیں, اور آپ کی غلط اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں آپ کی تقریر سنو تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ اپنی جان نثار کرنے کی بات کرتے ہیں. ان کو اس طرح لو. دیکھیں, یہ لوگ جذباتی لوگ ہیں نا. ریاست کو بڑے پن کا مظاہرہ دکھانا چاہیے نا, یہاں پہ ریاست کو تو بڑے پن کا مظاہرہ دکھانا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے جو سپورٹر کو اٹھانے والے ہوتے ہیں نا, وہ اس کے ریاست کے پہیے جو. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ علماء کا کردار بڑا اہم ہو سکتا ہے اس موقع پہ. علماء کو کس نے بلایا؟ جب علماء کا موقع ہوتا ہے تو علماء کو نوٹس ہی نہیں لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ ایک علماء کی کانفرنس بلاتے ہیں, اس میں ہر لوگوں کو ڈالتے ہیں جن کا انفلوئنس ہے لوگوں پہ, ان کے ذہن پہ, دل پہ. وہ تو کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں رہی ہے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ اپنے مفاد میں علماء کی کانفرنس سے کروا دیتے ہیں. آپ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو رہی ہے, صدر مملکت ایوان صدر میں ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے. ارے بھائی, جھگڑے میں جو ہے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں جو ایمان اور یقین کی بات کرتے ہیں, جن کی کریڈیبلٹی کیمسٹری بات ان مظاہرین کی نظر میں بہتر ہے, ساکھ ہے. بھائی دیکھیں, کسی نہ کسی سے تو وابستہ ہے نا وہ لوگ, بالکل وابستہ ان کے جو عقیدہ ہے, عقیدے کے مطابق عقدے میں تو جڑے ہوئے ہیں نا. بالکل صحیح. تو ان کو لوگوں کو بلا کے سب کو یہ بتائیں کہ پاکستان کی حالت کیا ہے, کتنے خطرے میں, دشمن کس فائدہ اٹھا سکتا ہے, ساری چیزیں کر سکتا ہے, آپ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں یقین جاتا ہوں نبی کریم کی خواہش جو انہوں نے کہا تھا پاکستان کی پیش گوئی تو پہلے سے ہو چکی تھی کہ ہوائیں یہاں سے آ رہی ہیں, ایمان کی ہوائیں یہاں سے آ رہی ہیں. جب ایسی صورتحال ہے تو پھر ان کو آپ ہر ایک کو بلا لیتے ہیں. اب آپ کی جنگ ہوگی نا تو آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے بزنس مینوں کو بھی جمع کر لیں گے, بزنس مین جمع ہو جائیں گے, وہ اسٹیک ہولڈر جمع کر دیں گے. یہاں اسٹیک ہولڈر نظر نہیں آ رہے آپ, اس لیے کہ آپ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم مولویوں کے ساتھ یہ وہ علماء کے, دینی علماء کو جو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد لے رہے ہیں. آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم کچل کے رکھ دیں گے, آج تیسری دفعہ کہتے ہیں یہ ہمارے پیارے ہیں, ہماری جان سے پیارے ہیں, یہ نبی کے چاہنے والے ہیں, اور جو ہے ہم ان کو ہم ان کی قوت سے اپنے مخالفین کو کچل ڈالیں گے. یہ کون سی آپ کی تو ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہے, متعین ہی نہیں ہے. آپ کی ڈائریکشن تو بتا دیں کہ آپ چاہتے کیا ہو. یہ ڈائریکشن تو مس گائیڈڈ نظر آ رہی ہے, لیکن ایک اور یہاں پہ کانسپیریسی تھیوری یہ بھی آ رہی ہے جہانگیر صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور بڑی اس وقت مضبوط حکومت تھی, وہ اس حکومت کو بھی اسی طرح کے معاملات سے گزرنا پڑا,
اس وقت بھی وزیروں مشیروں نے بہت سے اس طرح کے مشورے دیے اور آخری میں جب صورتحال بگڑی تو وہ تمام تر وزیر مشیر کہیں کوئی ایک پارٹی میں کہیں کوئی دوسری پارٹی میں جاتا ہوا نظر آیا. آج بھی عمران خان کے گرد ایسے بہت سے چہرے ایسے بہت سے نام موجود ہیں جو اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی کابینہ کا حصہ ہوا کرتے تھے. اب کیا ایسا تو نہیں کہ ایک بار پھر سے اسی کھیل کی تیاری کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو اسی بند گلی میں لے جا کے پھنسا دیا جائے اور پھر اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو سارے کا سارا ملبہ موجودہ وزیر اعظم پہ ڈال دیا جائے اور اگر کوئی چیز بہتر ہو جاتی ہے تو اس کا کریڈٹ خود لے لیا جائے؟ یہ بھی تو ایک کانسپیریسی تھیوری ہے. حکومت کی شاخ پہ درخت پہ بیٹھے ہوئے ایسے پرندے ہیں کہ آپ زمین سے ان کے خلاف کوئی پتھر بھی اٹھا لیں گولی کی آواز بھی آ جائے تو اڑ جائیں گے بکھر جائیں گے. منظم کہاں ہے؟ آپ یہ دیکھیں کئی تو وزیر ایسے ہیں جن کو اگر غور سے سنت جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صحافت کی زبان میں کہتے ہیں بڑا باریک کتر رہا ہے کہ ساری چیزیں اس کی حمایت نہیں بھی کہتا اور کوئی ایسٹک آپ ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یار یہ تو اس کے اسپرٹ جو کہلوایا ہے وزیر اعظم نے اس کے خلاف ہے, اس کو غور تو کرو ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. اچھا یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, یہ وزیر خود بتا رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو وارڈر صاحب کل کہہ رہے تھے, فیصل وارڈر صاحب کہہ رہے تھے یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو انہوں نے کر لیا تھا. جس کی کابینہ اپنے وزیر اعظم کو نہ بتایا تو وزیر اعظم کیا ملک چلائے گا اور کیسا ملک چلائے گا, اور کتنی بڑی خلیج واقع ہے اور یہ ملتے نہیں ہیں اتنی. ابھی ایسا ہے کہ پتہ جو کھڑکا دل میں نہ ڈھڑکا, ذرا سا ان کو ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بے چین ہو جاتے ہیں اور یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگتے ہیں. یہ جو بولیاں ہوتی ہیں تو نہیں ہیں, ماضی میں تو ہوتی رہی ہیں اس طرح کی بولیاں, اور اکثر آج پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ میں جو چہرے آپ کو نظر آتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوئے, ایسے حادثات ہوئے, ملک کا کیا حالت ہو گیا, ملک کی اقتصادیات کہاں پہنچ گئی. آج جو ہے وہاں ہم دشمن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ ہمارا واقعی دشمن ہے. 9.5 جو ہے اس کی شرح گروتھ ہے, سمجھے نا, گروتھ ریٹ تو اس کا ہمارا 4 بھی ہے وہ بھی مشکوک ہے, پھر کیا ہے بھی یا نہیں. تو اس بات کو خارج الامکان تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کی چیزیں بھی کچھ ہو سکتی ہیں کہ جو کچھ پہلے کیا گیا لال مسجد کے کیس میں ایک بار پھر سے اس طرح کی چیز ہوتی ہوئی نظر آئے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہی کہتے ہیں نا حکومت گورننگ, اس پہ ماں کا دل ہوتا ہے, اس کے اندر ماں کا دل ہوتا ہے, سمجھے نا. اس کی ماں کا دل جو ہے ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ شیلٹر کر دے, گود میں سنبھال لے, اٹھا لے, تکلیف سے نکالے, بھوکا ہے تو اس کو کھانا دے, چوٹ لگی ہے تو اس کی مزاج پرسی کرے, ذمہ داری کرے. ماں کا دل ہے ان کا تو باپ کا بھی نہیں ہے. تو سنگ دل ہلاکو خان جیسی اگر سوچ پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کریں تو اس ملک کا کیا بنے گا. سوالیہ نشان تو یہاں آ گیا ہے کہ اس ملک کی فکر کرو, اس ملک کی فکر کرنے کے لیے ایک آخری سوال ہے کیونکہ وقت پروگرام کا میرے پاس اختتام پہ جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا پہ آج انفارچونیٹلی دونوں جانب سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں, دونوں جانب کے طرف سے جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں, اکثر و بیشتر ویڈیوز, اکثر و بیشتر تصاویر میں دیکھ کے یہ بات کا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی ہے جو چھپائی جا رہی ہے, کہیں کوئی بات, کوئی کہانی, من گھڑت کہانی ایسی ہے جو بنائی جا رہی ہے تاکہ جو ایک طرف مظاہرین ہیں ان کے جذبات کو مزید ابھارا جائے, انہیں سڑکوں پہ مزید لایا جائے, ان کے دلوں کی کیفیت کو مزید کریدا جائے. تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں, بیانات آ رہے ہیں, وہ بھی منظر عام پہ ہمارے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی جو کنٹرول نہیں ہوگی تو یہ دونوں فریقین کو فائدہ بھی دے سکتی ہے اور نقصان بھی تو دے سکتی ہے نا. سوشل اور سوسائٹی کے ریفلیکسز ہوں گے وہ سوشل اور سوشیو میں آئیں گے. تو یہ تو سوشل میڈیا ہے, یہ ایڈیٹ ہے. اس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کو بتایا ہی نہیں گیا. ایک دوسرے کو مقابل اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ایک ایکسٹریم میں پہنچ جاتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ بھی تو دیکھو, ایک تو ہتھیار سے ایکسٹریم ہوتا ہے آدمی, یہ بہت اتنا مہلک نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں جنگیں رک جاتی ہیں. جو ذہن سے ایکسٹریم ہوتا ہے یہ ایکسٹریمسٹ قوم بنتی جا رہی ہے, جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہے
आखिरी दर्जे पे जो है पहुंच के जो है वो टकराती है। यही आज मेरे ख्याल से प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए शायद इससे खूबसूरत बात नहीं होगी कि जो जहनों में जो जहर भरा जाता है, जो ये जो चोट है, ये जो ब्रेन वॉशिंग है, किसी भी तहत की जाए, किसी की तरफ की जाए, किसी के मुखालिफ की जाए, जहां कोई बात दिलों में, जहां कोई बात जहनों में घर कर जाती है, तो उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत निकालने में फिर नाकाम रहती है। फिर क्या होता है? फिर होता है कि दिलों में एक दूसरे के लिए तंगी पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, और फिर जब ये सारे मामलात होते हैं तो हालात बिगड़ते हैं, हालात को बिगाड़ा जाता है। और इस तरह के लोगों को, जिनके जहन कुछ हद तक कच्चे हैं, जो कि इन बातों की समझ नहीं रखते, और आज पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हमें इंटरनेट, वाईफाई, स्मार्टफोन्स नजर आएंगे, लेकिन नजर नहीं आती तो तालीम नजर नहीं आती। और जब तालीम नहीं हो, जब शऊर ना हो, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो और ज्यादा मौलिक और बेहद खतरनाक हो सकती हैं। पाकिस्तान में ये जो रविश है, इसे हमें रोकना होगा। जो फॉरवर्ड करने का जो रवाज है किसी भी इंफॉर्मेशन को बिना तस्दीक के, ये बहुत ही गलत रविश है, और अगर इसको ना रोका गया तो इसका खमियाजा हमें नहीं, हमारी आने वाली नस्लों तक को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके ऊपर काबू भी पाया जाएगा, और ये काबू अब इसका कोई देर पा एक मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर काम किया जाएगा, ताकि अब ये जो मामलात हैं ये फिर से सर ना उठाएं। क्योंकि अभी तक अगर हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर से बात कर लें तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग ये बात भी कह रहे हैं कि एक पैटर्न हो रहा है। कई बार मुतालबात होते हैं, किए जाते हैं, तस्लीम होते हैं, कुछ नहीं होते, वो घर चले जाते हैं, फिर मामलात बिगड़ते हैं, फिर वापस होते हैं, और ये एक चेन है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। कहीं ना कहीं ये भी हमें देखना होगा कि हम कहीं इस तरफ या कहीं उस तरफ इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, हमारे जज्बात से कोई खेल तो नहीं रहा। और अगर कोई भी एहतजाज किया जाता है, कोई भी तहरीक चलाई जाती है, कहीं हुकूमत की जानिब से कुछ कवायद और ज़वाबित है, उनका ख्याल भी रखना है। कहीं अपने कवायद और ज़वाबित, जो अपनी सेफ्टी, अपने मामलात हैं, एक सोसाइटी के जो रिक्वायरमेंट है, हमारे दीन इस्लाम की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, क्या हम उससे भी तो इनराफ नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा जो दीन है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज अपने बेहतर इखलाक से पेश किया। तलवार का इस्तेमाल से, जो तलवार की नोक पे ये दीन नहीं फैला, ये इखलाक से फैला। और अगर आज हमारा इखलाक ये हो कि मुसलमान के गले काट रहा हो, तो हमारा दीन खतरे में है, और हमारी जो पूरी सोसाइटी, पूरा माशरा इस खतरे से बहुत जोर से जूझ रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम अपनी जो इस्लाह खुद करेंगे, और अपने अंदर कि जो भी खामियां हैं इसको दूर करेंगे, और ये भी कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल हो बेहतर हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को, और आज हमारे साथ जो स्टूडियोज में पेश हमारे साथ मौजूद थे जनाब जहांगीर सईद साहब, जहांगीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।